नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज मस्जिद रावी में हमने सूरह बकरा की तिलावत की है। क़ाल अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कर रहे हैं। तो कल हमने थोड़ा सा इशारा किया था कि मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया, क्या आपसे बड़ा कोई आलिम है? मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि नहीं। और मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब एक एतबार से सही था कि नबी से बड़ा कोई आलिम नहीं होता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हो सकता है ये बात पसंद ना आई हो या इसमें कोई और हिकमत हो। तो इलाहुल आलमीन ने फरमाया क्या मूसा आपसे बड़ा आलिम मौजूद है? तो फरमाया कि मजमाल बहरैन पे जाएं, जहाँ पे दो दरिया या दो समुद्र मिलते हैं, वहाँ पे आपको एक आदमी मिलेगा, वो आपसे बड़ा आलिम है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे गए तो वहाँ पे एक आदमी मिला। तो मूसा अलैहिस्सलाम उस आदमी के साथ कश्ती के अंदर बैठ गए। तो कश्ती वालों ने आपसे किराया भी ना लिया। थोड़ा सा आगे गए तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती को तोड़ दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन कहने लगे कि ये क्या किया आपने? कश्ती वालों ने तो हमारे ऊपर एहसान किया और आपने इनकी कश्ती तोड़ दी। तो खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे से आपने कोई सवाल नहीं करना। जितनी देर तक मैं ख़ुद जवाब ना दूं आप सवाल नहीं कर सकते। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे चलो गलती होगी, माफ़ कर दें, आइंदा नहीं करता। थोड़ा सा आगे गए, बच्चे खेल रहे थे। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को पकड़ा और मार दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर बात है नबी थे, ये किस तरह बर्दाश्त कर सकते थे? तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि ये आपने क्या किया कि एक पकीज़ा जान को आपने मार दिया? तो खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे कि आपने वैसे ही किया, मैंने रोका था कि आपने ये सवाल नहीं करना, तो फिर सवाल क्यों किया? मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर माफ़ी मांगी और ख़ुद ही कह दिया कि अगर मैं तीसरी दफ़ा आपसे कोई सवाल करूं तो फिर आप मुझे अपने साथ ना रखें। उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर वो चलते गए, थक गए, भूख लग गई, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक गांव के अंदर गए, गांव वालों से सवाल किया, गांव वालों से खाने का सवाल किया तो गांव वालों ने इनकार कर दिया, खाने के लिए कुछ भी ना दिया। उसी गांव के अंदर एक दीवार गिरने लगी थी। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मूसा आओ इस दीवार को सीधा करें, ये दीवार गिर रही, इसे बनाएं। तो दीवार बनाई। अब ज़ाहिर बात है पहले भी भूख लगी थी और ज़्यादा भूख लग गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम रह ना सके, कहने लगे कि इस दीवार के बदले में ही अगर हम मजदूरी ले लेते तो चलो खाना तो खा लेते। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ ये आखिरी सवाल था, अब इसके बाद आप मेरे साथ नहीं रह सकते। चलो आओ अब आपको मैं बताता हूँ कि वो जो 3 सवाल आपने किए उनका जवाब क्या। पहला सवाल उसका जवाब ये था कि अगरचे कश्ती वालों ने हमारे ऊपर एहसान किया था, लेकिन ये कश्ती जिस जगह पे जा रही थी वहाँ पे बादशाह जालिम था। वो ऐब वाली कश्तियों को छोड़ देता था और जो कश्तियाँ बिल्कुल सही सलामत और न्यू होती उन पे कब्ज़ा कर लेता। तो मैंने इस कश्ती पे ऐब लगाया ताकि इनकी कश्ती बच जाए। और दूसरा बच्चा जो मैंने कत्ल किया उसके वालिदैन बड़े नेक थे, उसके वालिदैन बड़े नेक थे। इस बच्चे ने शरीर बनना था, बुरा बनना था, अपने वालिदैन के नाम को गंदा करना था, तो मैंने इसको मार दिया। और तीसरा ये जो दीवार गिरने लगी थी, इस दीवार के नीचे यतीमों का ख़जाना था। अगर ये दीवार अभी गिर जाती तो लोगों ने इस ख़जाने को निकाल लेना था। मुझे हुक्म हुआ कि इस दीवार को बना दो, जब ये यतीम बड़े होंगे ये किसी न किसी तरीके से इस दीवार को उखाड़ेंगे तो यहाँ से ख़जाना अपना निकाल लेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके साथ ये एहसान किया गया। और खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तमाम के तमाम मामलात मैंने अपने पास से नहीं किए, ये जो कुछ भी मैंने किया है ये मुझे अल्लाह ने इल्म अता किया है।
اس علم کے تحت میں نے سارا کچھ کیا ہے۔ تو وہاں پہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یقیناً مجھ سے بڑے عالم بھی موجود ہیں۔ آگے فرمایا یسألونک عن ذی القرنین، یہاں پہ ذوالقرنین کے بارے میں سوال ہے۔ یہ وہی سوال ہے جو پیچھے ہم نے سورہ کہف میں بیان کیا کہ یہودیوں نے مشرکین کو کہا کہ محمد سے سوال کرو، محمد سے 3 سوال کرو، ان تینوں سوالوں کے جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ان میں سے ایک سوال روح کے بارے میں تھا، دوسرا سوال اصحاب کہف کے بارے میں تھا، اور تیسرا سوال یہ ہے ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں۔ اور یہ جو سکندر ذوالقرنین بادشاہ تھا، اس نے ایک تو نیک بادشاہ تھا، اور دوسرا اللہ رب العزت نے اس کو بہت زیادہ خیر سے مال سے نوازا تھا۔ اس نے بہت لمبے لمبے سفر کیے، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہ بھی گیا، غروب ہونے کی جگہ پہ بھی گیا، اور شمال کی طرف اس نے سارے کے سارا سفر کیا۔ تو جب یہ شمال کی طرف گیا تو وہاں پہ اسے ایک قوم ملی، یجوج ماجوج۔ تو بستی والوں نے شکایت کی کہ اے بادشاہ، یہ جو یجوج ماجوج ہیں یہ ہمارے جانوروں کو کھا جاتے ہیں، ہمارا نقصان کرتے ہیں، تو ان کا کوئی بندوبست کرو۔ تو ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ آپ میری افرادی قوت کے ساتھ مدد کریں، یعنی بندے دیں، میرے پاس مال بہت ہے، مجھے مال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک بڑی ہیوی زبردست دیوار کر دی۔ اب یہ دیوار قیامت تک ٹوٹ نہیں سکے گی، قیامت کے نزدیک یہ دیوار خود بخود ٹوٹ جائے گی، اور جو یجوج مجوج ہیں یہ باہر نکل آئیں گے اور دنیا پہ خوب تباہی مچائیں گے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ۔ الہ العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے کلمات اور صفات اتنی زیادہ ہے کہ پوری زمین کے درخت کلمے بن جائیں، پوری زمین کا پانی سیاہی بن جائے، لکھ لکھ کے درختوں کی کلمے گھس جائیں، ختم ہو جائے، لکھ لکھ کے سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی تعریفیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اور آگے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا انہیں بتلا دیجئے کہ میں بھی آپ کی طرح بشر ہوں، انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، کھاتا پیتا ہوں، تمہاری طرح رہتا ہوں، شادی کرتا ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں آتی۔ اور آج ہم میں سے کچھ لوگ نبی علیہ السلام کو بشر نہیں بلکہ نور مانتے گئے، وہ کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہے، حالانکہ الہ العالمین نے خود فرمایا کہ نبی بشر ہیں۔ اور آگے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 2 کام جو انسان کرے گا وہ اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ نیک عمل کرنا، نیک عمل کرے اور شرک نہ کرے۔ جو انسان یہ 2 کام کرے گا وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائے گا۔ اور نیک عمل کیا ہوتا ہے؟ نیک عمل وہ ہے کہ نمبر 1 اس میں اخلاص ہو، اخلاص نیت ہو، اور نمبر 2 وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ تو اگر اخلاص ہو اور سنت کے مطابق ہو پھر تو وہ نیک عمل ہے، اور اگر ان 2 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو یہ نیک عمل نہیں ہے۔ آگے سورۃ مریم شروع ہو رہی ہے اور اس کے اندر مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اسی مناسبت کی وجہ سے اس کا نام بھی سورہ مریم رکھ دیا گیا۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی وارث عطا فرما دیجیے۔ زکریا علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا کی۔ پہلے دعا کی، بعد میں جب اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی تو پھر کہنے لگے کہ اللہ میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا یہ میرا فیصلہ ہے، میں آپ کو بیٹا دوں گا۔ تو پھر زکریا علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حمل ٹھہر جائے اس کے بعد آپ نے 3 دن اور 3 راتیں خاموشی کا روزہ رکھنا ہے،
یعنی 3 دن اور 3 راتیں آپ نے کلام نہیں کرنی۔ پہلی شریعت میں خاموشی کا روزہ بھی جائز تھا، آج یہ روزہ جائز نہیں ہے۔ تو پھر زکریا علیہ السلام نے 3 دن اور 3 راتوں کو خاموشی کا روزہ رکھا تو الہ العالمین نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائی۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلها شرکیہ، یہاں پہ اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ جب مریم علیہ السلام کی عمر 14 سے 15 سال ہوئی تو جبریل امین علیہ السلام ایک خوبصورت انسان کی شکل میں مریم علیہ السلام کے سامنے آ گئے۔ تو مریم علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو بیٹا پیدا ہوگا، بیٹا ہوگا۔ تو مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میں بدکار نہیں ہوں، کسی بشر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو یہ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتہ، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے ہی عطا کرنا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے مریم کے گلے کے اندر پھونک ماری، گلے کے اندر پھونک ماری، اور اس پھونک سے مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی۔ اور الہ العالمین نے فرمایا کہ مریم اب اس بستی کو چھوڑ دو، اس بستی کو چھوڑ کے تم چلے جاؤ۔ مریم علیہ السلام بستی کو چھوڑ کے جنگل میں چلی گئی۔ وہاں پہ اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کے لیے ایک چشمہ جاری کیا اور پھر ایک کھجور کا درخت اگایا۔ فرمایا چشمے سے پانی پی لو، کھجور سے جو بے موسمی کھجوریں تھی اس سے کھجوریں کھاؤ، اور اپنے بیٹے کو دیکھو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، تو یہی اللہ رب العالمین کی طرف سے تیرے لیے انعام ہے۔ اب مریم علیہ السلام کو پریشانی تھی کہ جب میں واپس گاؤں جاؤں گی تو پھر میرا کیا بنے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب آپ نے واپس جانا ہے تو آپ نے چپ کا روزہ رکھ لینا ہے، خاموشی کا روزہ۔ قوم کے پاس جانا، انہیں کہنا ہے کہ میں بول نہیں سکتی، میرا روزہ ہے، اور اس بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ تو مریم علیہ السلام جب واپس گئی قوم کے پاس، قوم نے سوال کیا کہ مریم یہ کیا ہے، تمہارے والدین تو بڑے نیک تھے، آپ نے یہ کیا کیا؟ تو مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، تو وہ آگے سے کہنے لگے یہ معصوم بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بولے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کی جو کہ معصوم تھے، چھوٹے تھے، چند دنوں کے ہی تھے، تو فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں آپ کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ مجھے اللہ نے نماز کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، وبرم بوالدتی، اور میرے لیے یہ بھی خاص حکم ہے کہ میں اپنی والدہ کی اطاعت بھی کروں اور فرما برداری بھی کروں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی آزمائشیں کاٹی ہیں، جو کہ ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے، نبوت کی ذمہ داری لگی تو ہر طرف بتوں کے پجاری تھے، اور گھر کے اندر اتنی بڑی آزمائش کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد خود بت بنایا کرتے تھے۔ تو جس کا روزگار ہی بت ہو وہ بات کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، بڑی آزمائشیں بھی آئیں، آخر کار اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، یہاں پہ الہ العالمین نے ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ ادریس علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کے ساتھ چند خصوصیات ہیں، چند ایسے خاص عمل ہیں جو دنیا کے اندر موجد کا سبب بنے، جنہوں نے ایجاد کیا۔ ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم ایجاد کی، جنہوں نے قلم ایجاد کی، قلم سے لکھنا ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ ادریس علیہ السلام سے پہلے لوگ کھالوں کے کپڑے پہنتے تھے، ان سلے، یعنی بغیر سلائی کے کپڑے پہنتے، تو ادریس علیہ السلام نے کپڑوں کو سینے کا رواج نکالا، یعنی ادریس علیہ السلام وہ پہلے موجد ہیں جنہوں نے سلائی کا طریقہ سکھایا۔ اور اسی طرح ادریس علیہ السلام ہی وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے اسلحہ بنایا۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں سائنسدان ہے، فلاں سائنسدان ہے، سب سے پہلے اسلحے کا جو موجد ہے وہ اللہ کا نبی ہے، ادریس علیہ السلام۔ اور اسی طرح ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں
جنہوں نے حساب و کتاب کا عمل شروع کیا. یعنی یہ لکھنا، لکھ کے حساب کرنا، یہ سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا فخلف من بعد خلفهم اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. یہاں پہ الہ العالمین نے فرمایا کہ جب نیک لوگ ختم ہو جائیں گے تو ان کے بعد پھر ان کے جانشین ایسے لوگ بنیں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے اور شہوات کی پیروی کریں گے، تو وہ لوگ اللہ کے ہاں گمراہ ہو جائیں گے. آگے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. یہاں پہ الہ العالمین نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے. تو کیا مطلب کہ ہر انسان جہنم سے گزرے گا. یہ پرسرات کا ذکر ہے. ہر انسان جہنم سے گزر کے جائے گا، چاہے نبی ہو، ولی ہو، نیک ہو، شہید ہو، کوئی بھی ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری کوئی بھی ہو، وہ پرسرات سے ضرور گزرے گا. ہاں جو بد ہوں گے، جو فاجر ہوں گے، فاسق ہوں گے، کافر ہوں گے، وہ جب پرسرات سے گزریں گے تو جہنم انہیں نیچے کھینچ لے گی، اور جو صالحین ہوں گے وہ اس سے خیر و سلامتی کے ساتھ گزر جائیں گے. لیکن یہ موقع بڑا سخت ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے. آگے سورۃ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے. طٰہٰ یہ حروف مقطعات ہیں. مقطعات کا معنی ہے کاٹ کاٹ کے لکھے جانے والے حروف. طا الگ ہے، ہا الگ ہے. اسی طرح کاف، ہا، یا، عین، صاد یہ بھی حروف مقطعات ہیں. الف، لام، میم یہ بھی حروف مقطعات ہیں. ان کے معنی کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ان کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آگے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن شروع میں نازل ہوا تو آپ بڑی محنت کرتے، ساری رات محنت کرتے، ساری رات جاگ کے پڑھتے. نبی علیہ السلام کے پاؤں سوج جاتے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لو. آپ کے اوپر آپ کی جان کا حق ہے، آپ کے گھر والوں کا حق ہے، آپ کے جسم کا حق ہے. آپ آرام بھی کرو، گھر والوں کو ٹائم بھی دو، رات کو عبادت بھی کرو. پھر نبی علیہ السلام ایسے ہی کرتے، گھر والوں کو بھی ٹائم دیتے، آرام بھی کرتے، اور رات کے آخری حصے میں آپ عبادت بھی کرتے. آگے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ. یہ مسئلہ بڑا ہی اہم ہے. اس میں بے شمار لوگ بہت زیادہ اختلاف کرتے گئے. تو یہاں پہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر مستوی ہے، یعنی اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے. تو اصل مسئلہ جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر ہے. اللہ اپنی عرش کے اوپر جو کرسی ہے اس کرسی پہ بیٹھے ہیں. کیسے بیٹھے ہیں، کیفیت کیسی ہے، اس کے بارے میں تو ہم سوال نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت اپنے عرش پہ بیٹھے ہیں. ہاں علم کے اعتبار سے اللہ کا علم دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے. ہر کونے میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، زمین کے نیچے، اوپر، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جو اللہ کے علم سے خالی ہو. اور بعض لوگ یہاں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پہ موجود ہے. یہ نعوذ باللہ اللہ کی توہین ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پہ موجود ہے. اس کو اگر آپ تھوڑا سا سوال کو کھولیں، ہر اچھی جگہ پہ بھی اللہ موجود ہے. مسجد کے اندر تو موجود ہے، بات سمجھ آتی ہے، لیکن نعوذ باللہ کیا واش روم میں بھی اللہ موجود ہے، گٹروں کے اندر بھی اللہ موجود ہے. اور اسی طرح گندی جو جگہ ہیں جہاں پہ گندے پانی ہیں اور بے شمار گندی جگہ موجود ہیں، نعوذ باللہ اللہ کی پاک ہستی ان گندی جگہوں پہ بھی موجود ہے. تو جب ان لوگوں سے ایسے سوال کرتے ہیں تو پھر ان سے کوئی جواب نہیں بن پاتا، پھر آگے سے باتیں مارتے گئے. تو حق اور سچ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش کے اوپر جو کرسی ہے وہاں پہ موجود ہیں، اور اپنے علم کے اعتبار سے الہ العالمین کا علم ہر جگہ پہ موجود ہے. رات کا اندھیرا ہو، پانی کی سیاہی ہو، سیاہ کیڑا ہو، اور وہ سیاہ پانی کے اندر موجود ہو، وہاں پہ بھی جب وہ اللہ کو پکارے گا، التجا کرے گا، الہ العالمین اس کی التجا کو
سنیں گے بھی اور پورا بھی کریں گے اور اس کو روزی بھی دیں گے۔ تو یہ ہے اللہ کا علم، لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ رب العزت عرش پہ گئے، دنیا کے اوپر نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ ذکر ہے جب آپ مدین سے واپس آئے، جب آپ شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد واپس آئے اور فرعون کے پاس جا رہے تھے تو اس کا تذکرہ ہے۔ تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ واپس جا رہے تھے، بیوی حاملہ تھی تو راستہ بھول گئے۔ جب راستہ بھول گئے، سردیوں کا موسم تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک آگ نظر آئی، دور سے آگ نظر آئی۔ تو آپ نے اپنے بچوں کو بٹھا دیا، کہنے لگے اچھا آپ یہاں انتظار کریں، میں اس آگ کے پاس جاتا ہوں، راستہ بھی پوچھ کے آتا ہوں اور آپ کے لیے آگ بھی لے کے آؤں گا تاکہ آپ گرمی حاصل کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو وہ وادی طویٰ تھی، وادی طویٰ مبارک جگہ تھی۔ تو وہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ جوتا اتار دو، اب آپ بابرکت جگہ پہ گئے۔ تو وہاں پہ پھر پہلی وحی نازل ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی۔ اور جب نبوت ملی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 4 دعائیں کی، اللہ میرا سینہ کھول دیجئے، میرا سینہ کھول دیجئے اور مجھے اسباب مہیا کیجئے، مجھے اسباب دیں تاکہ میں تیرے دین کا کام کر سکوں۔ اور تیسرا سوال کیا کہ میری زبان کے اندر لکنت ہے تو میری زبان کی لکنت کو کھول دیجئے، زبان میں فصاحت عطا کیجئے۔ اور چوتھا سوال کیا کہ میرے بھائی کے ساتھ میری معاونت کیجئے، یعنی میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ آگے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ تو یہاں پہ الہ العالمین نے ہماری اصلیت بتلائی ہے کہ ہم کون ہیں۔ آج ہمارے اندر بہت اکڑ ہے، بہت تکبر ہے، بہت باتیں کرتے، ہم اپنے آپ کو بہت سمجھتے کہ ہم بہت کچھ ہیں۔ اللہ نے فرمایا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، آپ کو اس مٹی سے پیدا کیا گیا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اس مٹی کے اندر تم مل جاؤ گے، اسی کے اندر چلے جاؤ گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور کل قیامت کے دن دوبارہ اسی مٹی سے ہی آپ کو پیدا کیا جائے گا۔ تو یہی ہماری اوقات ہے، ہم مٹی ہیں اور مٹی میں ہی مل جائیں گے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ۔ یہاں پہ الہ العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ انہوں نے فرعون کو بہت سمجھایا لیکن فرعون نے ان کی بات نہ مانی اور آخرکار اس نے ان کو جھٹلا دیا اور ان کی باتوں کا انکار کر دیا۔ آگے فرمایا فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ۔ یہاں پہ الہ العالمین نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ جب آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تو انہوں نے جب گندم کا دانہ کھا لیا تو فَبَدَتْ لَهُمَا، جو ہی دانہ کھایا ان کے کپڑے اتر گئے، کپڑے اتر گئے، ننگے ہو گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ، الہ العالمین نے فرمایا پھر انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ تو اتنی دیر میں اللہ رب العزت نے انہیں جنت سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا اور 40 سال تک اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ آخرکار اللہ نے ان دعاؤں کو قبول کیا اور دوبارہ الہ العالمین نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ آگے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ۔ یہاں پہ الہ العالمین نے فرمایا کہ 5 اوقات میں اللہ کی تسبیحات بیان کی گئی، یعنی 5 نمازوں کا وقت بیان کیا گیا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر نمازوں کا تو حکم ہی نہیں دیا، تو یہاں پہ واضح حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ قبل طلوع الشمس، ایک نماز طلوع شمس سے پہلے پڑھو، وہ ہے فجر کی نماز۔ اور فرمایا وقبل غروبها، سورج غروب ہونے سے پہلے بھی اللہ کی تسبیحات کرو۔ سورج غروب ہونے سے پہلے 2 نمازیں آتی ہیں، ظہر کی اور عصر کی۔ اور فرمایا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے اطراف میں بھی اللہ کی عبادت کرو۔ اور رات کے حصے میں 2 نمازیں آتی ہیں، مغرب اور عشاء۔ اور اسی طرح فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازوں کا حکم قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔
اور آخر میں اللہ رب العزت نے بڑا ہی اہم مسئلہ بیان کیا، فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ خطاب تو رسول کو ہے، خطاب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مسئلہ امت کو سمجھایا۔ فرمایا کہ کافروں کا مال و متاع دیکھ کے آپ کی آنکھیں پھٹ نہیں جانی چاہیے۔ کافروں کا مال دیکھ کے، کافروں کے پاس جو اللہ نے مال و متاع اسباب دیے ہیں ان کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں پھٹ نہیں جانی چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا یہ تو دنیاوی زندگی کی ہے، یہ تو دنیاوی مال ہے، یہ تو دنیا کے لیے ہے۔ اصل مال اللہ کے ہاں جو اصل چیز ہے وہ ہے آخرت کا مال، وہ ہے آخرت کے اعمال، وہ ہے آخرت کی زندگی۔ جہاں سے ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ کسی بھی گنہگار نافرمان کے پاس اگر مال زیادہ ہو تو ہمیں یہ اندازہ نہیں لگانا چاہیے کہ اس کے ساتھ اللہ بہت خوش ہے۔ جیسے ہم کوئی پاپی ہو، شرابی ہو، ہم کہتے ہیں اس کے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل ہے، فلاں پہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے۔ وہ فضل نہیں ہے، اسے تو دنیا کے اندر ہی ملنا ہے، آگے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔